बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। ज़िंदगी में हर लम्हे, हर उम्र, हर हिस्से में ये सोचा है कि शायद इससे बड़ा कोई गम जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, इससे बड़ा हादसा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यकीन कीजिए कि जूं जूं उम्र बढ़ती है तू मेरी उम्मीद जो है वो अपने आप से कम होती चली जाती है। साना पेशावर जो है ये कुछ छोटा नहीं था, लेकिन मुझे नहीं पता हमने इससे क्या सबक सीखा। जो ग्रीन टाउन का वाक़या था, जो आपके साथ पिछले 10 दिन पहले आपसे शेयर किया, जिसमें कि 6.5 साल का बच्चा जो है मुबैना तौर पे उसके साथ ज़्यादती की गई और उसको उसकी लाश जो मिली वो मस्जिद के अंदर से मिली। वो प्रोग्राम भी आपने देखा। यकीन कीजिए कि मैं उस बच्चे की लाश पे, उसके जनाजे में खड़ा था और मैं ये नहीं सोच सकता था, और मैं आपको दिल की गहराइयों से कह रहा हूँ कि जिस शख्स का वो 6.5 साल का बच्चा देखने के बाद दिल नरम नहीं हो सकता, उसका दिल फिर शायद रोज़े क़यामत ही अल्लाह ताला उसका हिसाब लेगा। लेकिन ये सारे हादसात और सारे वाक़यात जो हैं, इस पे एक सवाल उठता है, और सवाल ये उठता है कि हमारे मिंबर जो हैं ये निस्बत है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हमारी मसाजिद जो हैं ये साया है हरम का, ये अल्लाह के घर के साए में है, ये उनका शेडो है। ये मसाजिद जो हैं ये तरबियत गाह है, मदारिस जो हैं ये तरबियत गाह है। अगर इनके ऊपर ही सवालिया निशान होगा तो फिर ये कौम अपने नौजवानों की, बेटों और बेटियों की तरबियत जो है वो कहाँ से करवाएगी। ख़वातीन हज़रात, आज मेरे साथ इंतहाई अहम मेहमान हैं। वो बच्चा नाम मोइन था, उसके वालिदैन भी मौजूद हैं। वो ख़तीब जो कि उस मस्जिद में इमामत कराते हैं वो भी मौजूद हैं। जो वहाँ की कमेटी के सदर हैं अरशद मुनीर भट्टी साहब, वो भी मौजूद हैं। जो कारी मोहम्मद बख्श चिश्ती साहब हैं, जिन्होंने उस जुमे को नमाज़ पढ़ाई, जिस जुमे को ये बच्चा जो है वहाँ से बरामद हुआ, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे इंतहाई मोहतरम मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद साहब। हज़रत, मैंने नाम दुरुस्त लिया? बिल्कुल ठीक। और डॉक्टर हुसैन अकबर साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद हुसैन अकबर साहब और डॉक्टर रागिब नईमी। डॉक्टर साहब, आपने डॉक्टरेट कर लिया? नहीं, प्रोसेस में। अभी प्रोसेस में। हमारी तरफ से आप डॉक्टर हैं। और हमारे साथ हैं ताहिर इशरफी साहब। अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हज़रत, सबसे पहले तो मैं कबीर साहब आपसे बात करूंगा कि ये जो वक्त इस वक्त चल रहा है, इसमें बहुत से सवाल जो है वो असेंबलियों में भी उठाए जा रहे हैं, सियासतदान भी उठा रहे हैं कि मदारिस को किस तरह से स्ट्रीमलाइन किया जाए। इस वक्त सवाल जो है वो मसाजिद के ऊपर भी अगर उठने लग गया कि मसाजिद जो हैं अगर वो भी जराइम की अमाजगाहें बन गई, तो क्या फिर ये मुनासिब नहीं होगा कि हम ये सारी चीज़ें जो हैं ये खुद चलाने की बजाय DCO को या हुकूमत को या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को किसी सूरत में दे दें ताकि कोई जवाब दे हो इस बात का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन ये वाक़या जो टाउनशिप में हुआ और इसको मस्जिद के साथ और मस्जिद में इस बच्चे के साथ ज़्यादती और फिर उसके बाद उसको लटकाया गया, इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। और ये दरिंदगी है, एक दरिंदगी जिसका आपने ज़िक्र किया पेशावर के सान्हे का, जिसमें 150 से ज़ायद बच्चों के साथ जो दरिंदगी की। फिर उसके बाद जब हम इस वाक़े पर नज़र डालते हैं, और ये अल्लाह का घर, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि वअन्नल मसाजिदिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा। ये अल्लाह का घर अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह की पुकार के लिए। और वहाँ पर ऐसे, क्योंकि ये तो सारी चीज़ें मस्जिद से जिसकी बात होती है और कुरान और सुन्नत के मुताबिक बताया जाता है, इन तमाम चीज़ों से रोका जाता है। और वहाँ पर इस तरह का अमल होना, मैं ये समझता हूँ कि इस तरह नहीं होना चाहिए, और ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। शाह साहब, एक लम्हा दीजिए, मैं ताहिर को भी इसमें शामिल कर लूँ। ताहिर भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है जी। ताहिर भाई, अभी शाह साहब फरमा रहे थे कि इसकी हम बड़ी शिद्दत से मजम्मत करते हैं। मुझे जब तक होश है, मैं आपको भी ये गोशगुजार कर रहा हूँ, मुझे जब से होश है हम हर शय की मजम्मत करते हैं। मेरा ये ख्याल था कि मस्जिद में अगर वाक़या पेश आया है तो मैं आपके ये हुजूर सवाल रख रहा हूँ और आपको ये नजराना पेश कर रहा हूँ। मेरा ख्याल था कि बहुत से उलमा कराम जो हैं वो इकट्ठे होंगे, वो वहाँ जाएंगे, ताज़ियत भी करेंगे और इस बात का हौसला भी ख़ानदानों को देंगे और हमें भी देंगे कि मसाजिद में ये वाक़या जो है ये आइंदा नहीं होंगे। इसके लिए हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, इसके लिए हम ये कानून साजी करेंगे, इसके लिए ये अखलाकी पहलू बनाए जाएंगे। अगर हम
اساتذہ جو کہ ہمارے سروں کے تاج ہیں علماء کرام، اگر وہ بھی صرف مذمت تک ہی رہیں گے تو حضرت ہمارا ایک عام شہری کا مساجد کے ممبروں پہ اعتماد جو ہے وہ کیسے برقرار رہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی، یہ سب سے پہلے تو میں کہوں گا، اب چونکہ تمام چیزیں سامنے آ گئی ہیں، ہم نے اس وقت بھی یہ موقف اختیار کیا تھا اور ہمارا وفد باقاعدہ پاکستان علماء کونسل کا، ان کے لواحقین کے پاس بھی گیا تھا، پھر اس معاملے کو بھی دیکھتے رہے۔ ٹی وی پر بھی میں نے کہا کہ اگر واقعی اس میں مؤذن یا کوئی اور مسجد سے متصل لوگ ہو تو اسی مینار کے ساتھ اسے لٹکانا چاہیے، لیکن اب بہرحال صورتحال یکسر مختلف ہے اور ایک حجام جو اس میں ملوث ہے۔ پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگوں نے اس آڑ میں مسجد، محراب، ممبر اور مدرسہ کی ایسی تیسی کی ہے، ان کو کم از کم وہ شرمندہ نہیں ہو سکتے، تو کم از کم یہی سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ممکن ہے اس میں سے ایک خیر نکالی ہو کہ جو اہل مساجد ہیں انہیں اپنی مساجد کا تحفظ بھی کرنا ہے، خالی نماز روزہ نہیں کرنا ہے۔ اگر یہاں کے امام، یہاں کے مؤذن، یہاں اس مسجد کا خطیب جو ہے وہ تھوڑی سی کیئر کر لیتا تو یہ لاش وہاں نہ لٹکائی جاتی، لیکن افسوس کہ ایسا نہیں، جی ایسا نہیں ہو سکا۔ میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، آپ کی طرف توجہ کر رہا ہوں۔ یہ جو طاہر بھائی فرما رہے ہیں کہ اخلاقی کوئی پہلو ہونا چاہیے تھا، اس کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ میں نے رپورٹ دیکھی ہے، اس کے وہاں کے غسل خانے ہیں، وہاں سے ایسی سرنجز بھی ملی ہیں جو کہ لوگ نشے کے طور پہ استعمال کرتے ہوں گے وہاں گھس کے۔ اب گھر ایک آدمی، میں اپنے محلے کی مسجد کا انتظام کروں، میں ان کی مسجد میں بہت ریگولرلی جاتا ہوں، جب میں وہاں پہ جاتا ہوں دروازے سے لے کے ان کے ذبح خانے تک، یقین کیجئے میں 25 لوگوں سے سلام دعا لیتا ہوں اور سب لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ کون کہاں آ رہا ہے، اور مجھے 20 لوگوں کو کہنا پڑتا ہے کہ آپ ڈاکٹر صاحب کو تکلیف نہ دیں، میں صرف اپنے کام سے جا رہا ہوں۔ کیسے ممکن ہوتا ہے کہ مساجد میں اگر کوئی شخص غسل خانہ استعمال کرنے جائے تو اس پہ نظر ہوتی ہے، ایک وہاں پہ اتنا بڑا جرم ہو رہا ہے، مسجدیں جو ہیں وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا ڈاکٹر صاحب کہ ہم لوگ صرف اپنے تائیں مسجد کا استعمال کر رہے ہیں، ہم یوز کر رہے ہیں ان ممبروں اور مساجد کو۔ ہماری اگر نسبت ہو، مجھے تو پتا ہو کہ یہاں پہ چوہا کہاں سے نکلتا ہے، یہاں سے ہوا کہاں سے آتی ہے، یہاں پہ پنکھا کیسے بند ہوتا ہے، یہاں پہ غسل خانے میں کون گیا ہے، یہ کیوں خبر نہیں ہمارے اماموں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ واقعہ سن کے دل دکھی ہے، اور جن ماں باپ کا یہ جگر گوشہ ہے ان پہ جو بیتی ہوئی ایک الگ پہلو ہے کہ وہ کس طرح اس پہ صبر کریں گے۔ جہاں تک تعلق ہے، مسجد ہو، مدرسہ ہو، سکول ہو، کوئی بھی تربیت گاہ ہو، وہاں کی انتظامیہ سب سے پہلے ان تمام امور کی ذمہ دار اور مسئول ہے جو خیر و شر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ صحیح۔ کوئی بھی وہاں کی انتظامیہ کا فرد کہے کہ میں بعد میں پہنچا، میں پہلے پہنچا، مجھے خبر نہیں ہوئی، وہ ہر صورت میں ذمہ دار ہے، یا تو اس ذمہ داری سے بخدوش ہو جائے یا پھر اس ذمہ داری کو پورا کرے۔ بڑی خاص صاف بات کی۔ جہاں تک تعلق ہے، آپ نے مثلا غسل خانوں کے حوالے سے ان چیزوں کا اشارہ کیا کہ وہاں پر ایسی سرنجیں ملتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مسجد کی انتظامیہ بالکل آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہے اور انہیں چیز کی فکر تک نہیں ہے کہ یہاں یہ جرائم پیشہ لوگ آ رہے ہیں، یعنی جرائم پیشہ بدبخت بھی ہیں، گناہگار بھی ہیں، سارے ہیں، توبہ کی جگہ، لیکن ایسی حرکتیں اگر مسجد میں آ کے کریں گے تو ایسے لوگ قطعاً قابل رعایت نہیں ہیں۔ آپ کی بات بالکل۔ اور پھر میں عرض کرتا ہوں کہ جب اس وقت خاص طور پر ان دنوں میں جب کہ مساجد جو ہیں وہ ٹارگٹ کے ہو چکی ہیں چاروں طرف سے، اور ربیع الاول کا مہینہ، ہے، اور پھر اس وقت انتظامیہ کی طرف سے بار بار وارننگ دی جا رہی ہے کہ مساجد عبادتگاہ حساس پوائنٹ ہیں، اور پھر بھی وہاں کی انتظامیہ یا کسی بھی ادارے کی انتظامیہ متوجہ نہیں ہوگی، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ قابل گرفت ہے۔ جس بدبخت نے یہ بدبختی کی ہے اس کے حوالے سے تو قانون اتنا سخت ہے، قاتل کو تو قتل ہی کیا جائے گا نا، لیکن جو اس قسم کی حرکت کر کے قتل کرتا ہے اس کو تو زندہ جلانے کا حکم ہے، سر اڑا دینے کا حکم ہے، اور پھر وہ جرم اگر مسجد جیسے مقدس مقام پہ ہو تو اس میں تعزیر کا اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ذمہ داریاں جو ہیں جن میں غفلت برتی ہے وہ پہلے، بچہ وہ 18 سال کا نہیں ہے، اس لیے اس کو تھوڑے عرصے کے بعد آزاد کر دیا جائے گا کیونکہ وہ ابھی بالغ ہی نہیں ہے۔ یہ ایک اور کیچ 22 ہے کہ ظلم کا بدلہ جو ہے وہ نہیں لیا جا سکے گا۔ میں آپ کی طرف یہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ مسجد کو بھی دیکھ رہے ہیں، آپ ایک مدرسے کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ اگر ایک خاتون مسجد میں داخل ہو جائے نا، اور جس دن ہم ہوئے اس دن دروازہ بند تھا،
یہ ہفتے کی بات ہے، دروازے کو کھول کے جانا پڑا اور جب مسجد کے اندر جا رہے تھے تو یقین کیجئے کہ ایک ہنگامہ تھا کہ مسجد میں عورتیں نہ جائیں. اگر اتنی زیادہ لوگوں کی نظر ہوتی ہے کہ مسجد میں کون جا رہا ہے اور کون نہیں جا رہا، اور غسل خانوں میں لوگ جو ہیں وہ ٹیکے لگا، میں ٹیکے کی بات پتہ کیوں کر رہا ہوں کہ جب کوئی نشہ کر رہا ہوتا ہے نا تو صرف نشہ نہیں ہوتا، پھر ایک کنٹینویشن آف کرائم ہوتا ہے. یہاں پہ یہ بھی ہو رہا ہے. اوپر کی منزل پہ لے کے جانا ایک 6.5 سال کے بچے کو، اس دروازے کو کھولنا جہاں پہ نماز جمعے کو پڑھی جاتی ہے، پھر بدفعلی کرنا یا نہ کرنا، پھر اس کو لٹکانا، یہ ایک اتنا بڑا عمل ہو رہا ہے. اور ہمارے لوگ، ہمارے عوام، میں عوام کا لفظ استعمال ہی نہیں کرنا چاہتا، ہمارے لوگ سوئے ہوئے ہیں اور ربیع الاول کی راتیں چل رہی ہیں. آپ کو اس بات پہ کوئی تحفظ نہیں ہوتا؟ یہ اتنا المناک واقعہ ہے کہ اس واقعے کے بعد کہنے کے لیے ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں ہے. ہمارے پاس مذمت تو چھوڑیے، ہمارے پاس اس خاندان کے ساتھ تعزیت کرنے کے لیے الفاظ نہیں کہ کن الفاظ کے ساتھ تعزیت کی جائے. ڈاکٹر صاحب، تعزیت خاندان کے ساتھ پتہ ہے کیا؟ خدا کی قسم ان کے گھر کے اندر پانی پینے کے لیے گلاس اویلیبل نہیں ہے. جب وہاں پہ سما کی ٹیم پہنچی ہے ان کو حوصلہ ہوا، یہ سب گواہ بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ یہ اس کو غسل کے لیے چندہ مانگتے، پیسے مانگتے، اس کو کفن دلاتے، چلے جاتے. یہ بات ہوا میں باہر ہی نہ نکلتی. اتنا بڑا ظلم ہو جاتا. میں عرض کرنا چاہوں، بہت تفصیل کے ساتھ عرض کرنا چاہوں. میں دنیا کے بہت سے ممالک میں گیا ہوں. بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کی مساجد جس طرح کی کیئر ہونی چاہیے، حفاظت ہونی چاہیے، جس طرح کے معاملات مساجد کے ساتھ وابستہ ہیں، صحیح ہونے چاہیے، اس طرح نہیں ہو رہا ہے. اس میں علماء، مساجد کی انتظامیہ، وہ لوگ جو وہاں پہ کام کرنے والے ہیں، وہ سارے کے سارے اس مسجد کی ایکٹیویٹی کو صحیح نہ کرنے میں برابر کے شریک ہیں، جو کوئی بھی ہے. ایک سوال کر دوں آپ سے جی، کیونکہ بالکل وقفے پہ جانا، یہ آپ ہی سے سوال کر رہا ہوں. اگر میں وہاں پہ وہ درود نہ پڑھوں جو کہ باقاعدہ اس مسجد کا ہے تو میں بھی پکڑ ہوگی. اگر میرے ہاتھ وہاں نہ ہو جہاں اس مسجد کا رواج ہے تو میری پکڑ ہوگی. اگر میری ٹوپی برابر نہ ہو تو پیچھے سے آ کے ٹوپی ڈالے گا. یہ سارا کا سارا معاملہ ایک مسجد کے اندر میں نے 1000 دفعہ دیکھا ہے. اوپر بچہ لٹک رہا ہو اور مسجد کا امام جو ہے وہ خطبے پہ بیٹھا ہو، میں ہاتھ باندھتا ہوں خدا کی قسم. میں دیکھیے اس میں نا کافی چیزیں انوالو ہیں، کوئی ایک چیز انوالو نہیں ہے. میں یہاں پہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں، مسجد کے امام کے پاس ذمہ داریاں کتنی ہیں اور اسے کن کن لوگوں کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے، اور مسجد کمیٹیوں کا فعل مساجد میں کیا ہوتا ہے، یہ تمام تشریح طلب امور ہیں. اسے ہم ایک نشست میں اتنی تفصیل سے بیان نہیں کر سکتے. آپ وقفہ لے لیجیے، بعد میں بات کرتا ہوں اس پہ. بہت شکریہ. خواتین تک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد آ کے جو ممبر ہیں، کمیٹی کے صدر ہیں منیر بھٹی صاحب، ان سے بات کرتے ہیں، اور جو قاری محمد بخش چشتی صاحب ہیں جو کہ وہاں کے امام ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین اس وقت جس ماں کا 6.5 سال کا بچہ گم جائے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کوئی اس کے دل اور جذبات کا اندازہ اس نے نہیں لگا سکتا کہ اللہ نے بھی جب اپنی محبت کا مثال دینی تھی تو اللہ نے بھی 70 ماؤں کی مثال دی، 70 باپوں کی مثال نہیں دی. یہ وہ ماں ہے جس سے کے ساتھ ابھی میں آپ کی بات بھی کراؤں گا، جو جمعے کی رات کو جا کے اسی مسجد کے دروازے کو کھٹکھٹا رہی تھی. مسجد کا دروازہ بند تھا اور اندر اس کا بچہ جو تھا، یا وہ بدفعلی کا انتظام ہو رہا تھا اس کے ساتھ، یا اس کو لٹکایا جا رہا تھا، اور مسجد بند تھی. حضرت بھٹی صاحب، آپ ہیں اس کمیٹی کے صدر، آپ فرمائیے آپ کو یہ بات کب علم ہوئی اور کیسے ہوا؟ یہ میری جس دن یہ واقعہ رات کو ہوا، میرے چچا فوت ہو گئے تھے، میں اور میری والدہ لاہور میں نہیں تھے. میں جمعے والے دن ہی آیا ہوں، تقریباً 12 بجے کے قریب میں گرین ٹاؤن پہنچا ہوں، اور مجھے 12:52 پہ قاری ثاقب صاحب نے مجھے فون پہ ایک ایمرجنسی کی اطلاع کی. اور قاری صاحب آپ خطیب ہیں؟ وہ موزن ہے. ٹھیک. مجھے انہوں نے اطلاع کی اور میں فوری طور پہ مسجد جا کے میں نے 15 پہ کال چلا دی، اور اس کے 15-20 منٹ بعد پولیس آ گئی. اچھا. تو اس کے علاوہ بالکل ہمیں اس سے پہلے ہم لا علم تھے. مسجد ہم چیک کرتے ہیں، اوپر مسجد لاک ہوتی ہے. وہ جہاں پہ بچہ تھا وہ مسجد کا ہی حصہ ہے؟ وہ مسجد کا اپر سٹوری ہے.
جب بچہ اوپر مسجد کے اوپر سٹوری میں پہنچا یہ کسی کو نہیں علم؟ یہ کسی کو ایسا ہی بات ہے. اچھا یہ مجھے یہ فرمائیے کہ قاری صاحب آپ وہاں پہ نماز پڑھاتے ہیں اور آپ وہاں پہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے جب بچہ اوپر تھا, ایسی ہی بات ہے؟ آپ کو کسی نے نہیں اطلاع کی کہ وہاں پہ بچہ اوپر ہے, آپ خطبہ فرما رہے ہیں تو یہ لاش اوپر لٹک رہی ہے؟ نہیں سرکار, مجھے اس وقت تک کسی نے آپ کو کیا, اب میں آپ سے ادباً پوچھ رہا ہوں, یہ کہ آپ کا یہ علم کہتا ہے یا آپ کی دانش یہ کہتی ہے کہ مسجد کے جو کرتا دھرتا ہیں, جو کمیٹی کے لوگ ہیں جیسے بھٹی صاحب ہیں, ان کو چاہیے تھا کہ آپ کو بتاتے آ کے کہ آپ خطبے کو چھوڑ دیں کیونکہ اوپر ایک 6.5 سال کے بچے کی لاش لٹک رہی ہے, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے جو ان کو بھی علم ہونا چاہیے اور آپ کو بھی علم ہونا چاہیے کہ ایک شخص کی زندگی جو ہے اس کا تقدس خانہ کعبہ سے زیادہ ہے. خطبہ نہیں ہو سکتا, اوپر لاش لٹک رہی ہے. اگر ایک خون کا طبقہ پڑا ہوتا تو آپ کہتے ہیں ناپاک ہو گیا, اگر غلاظت ہوتی ناپاک ہو گیا. ایک لاش لٹک رہی ہے اور نیچے خطبہ بھی ہو رہا ہے اور نماز بھی ہوئی جمعے کی. اوپر کسی کا بیٹا مرا پڑا ننگی حالت میں زنا شدہ لٹک رہا ہے اور نیچے لوگ اپنے بیٹوں کی زندگی کی دعائیں مانگ رہے تھے, آپ نے کسی کا سر نہیں پھوڑا. میری عرض سنیں, میں عرض کرتا ہوں آپ کو, تقریباً 1:20 اور 25 مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے 1:20 تھا یا 2:40 تھے, مجھے اس سے کیا غرض قاری صاحب؟ مجھے تو غرض اس بات سے ہے کہ آپ عالم ہیں, آپ منبر رسول پہ تشریف فرما ہیں. سرکار میں اسی کا جواب دے رہا ہوں, آپ جواب نہیں سنیں گے حضرت تو میں کیا فرمائیے, کہوں گا آپ کو؟ حضرت فرمائیے, پھر آپ بتاتے جائیں, میں خاموش آپ بیٹھا. فرمائیے. بات یہ ہے کہ 1:20 یا 25 کے درمیان صدر صاحب میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ حادثہ ہو گیا, بیان کو مختصر کریں, حادثہ ہو گیا. اچھا, میں نے اس کی بات نہیں, چونکہ میں بیان کر رہا تھا, کچھ اسپیکر کا شور بھی تھا, اب میں تھوڑی سماعت بھی کم میں رکھتا ہوں, تو میں نے بات نہیں سنی. اور پھر دوبارہ انہوں نے آ کر کہا کہ بھی آپ جو ہے نا بیان کو ختم کریں, حادثہ ہو گیا ہے, حادثہ. بات یہ نہیں کی کہ اوپر بچہ لٹکا ہوا ہے یا میت آ گئی. آپ نے نہیں پوچھا حادثہ کیا ہوا ہے؟ حادثہ نہیں, میں عرض کر رہا ہوں نا, جب انہوں نے کہا کہ بیان ختم کریں, میں نے بیان ختم کر دیا. اچھا, فرمایا کہ آپ جو ہے نا اب جمعہ کی نماز ادا کریں. میں نے کہا لوگوں کو یار سنتے پڑھو, انہوں نے کہا نہیں سنتے نہیں, اب صرف خطبہ دے کے نماز پڑھیں. میں نے فوراً خطبہ دیا مختصراً اور نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد دعا مانگی. دعا مانگنے کے بعد مجھے پولیس افسر ہاتھ سے پکڑ کے اوپر لے گیا. مجھے کہا یہ کیا لٹکا ہوا ہے, یہ کیا ہو گیا ہے. تب مجھے پتہ چلا. حضرت میں آپ سے کیا ادباً یہ سوال کر سکتا ہوں کہ آپ کو نہیں پوچھنا تھا کہ حادثہ کیا ہوا, اوپر آگ لگ گئی ہے یا بلڈنگ گر گئی ہے یا کیا ہوا ہے؟ کیوں مختصر کر رہے ہیں؟ دیکھیں, اس قسم کی جو بات ہوتی ہے تو وہ مجھے بتاتے, مجھے کہا کہ آپ مختصر کریں. اور یہ آپ کا واقعی اتنا ایمان ہے صدر صاحب کے اندر کہ آپ ان سے پوچھیں گے بھی نہیں کہ میں سنتیں کیوں نہ پڑھواؤں؟ اگر میں سنتیں نہیں پڑھوں گا مجھے کان سے پکڑ کے کہیں گے سنتیں پڑھو, آپ نے کیوں نہیں پوچھا؟ صدر صاحب کو دیجیے گا. صدر صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ بچے کی لاش اوپر لٹک رہی تھی تو اس کی حرمت زیادہ تھی؟ سر میں نے اس لیے انہیں یہ بات نہیں ان پہ ڈسکلوز کی تھی کہ لوگوں نے فوراً وہ جا کے جو شواہد تھے وہ پبلک ہم سے, پولیس تب تک نہیں پہنچی تھی اور وہ سارے شواہد ضائع ہو جانے تھے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے حفظ ما تقدم ہمیں ان سے یہ شعر پوری طرح بات نہیں کی, کیونکہ وہاں پہ آپ کا اپنا, آپ ظاہر صدر صاحب ہے کمیٹی کے, آپ مسجد کے صدر ہیں, کوئی کونسلر کا تو یہ کردار نہیں ہے نا. آپ کو خود علم نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ایک لاش مسجد میں لٹک رہی ہو تو نیچے جمعہ کیسے پڑھیں گے لوگ؟ وہ دعائیں کس ہاتھ سے مانگیں گے؟ وہ کیا کریں گے؟ دیکھیں مجھے اس بات کا علم نہیں ہے, لیکن میں نے اس لیے کہ یہ شواہد ضائع ہو جائیں گے, ہم مجرم تک نہیں پہنچ سکیں گے. میں یہ سوال کر سکتا ہوں ادب سے حضرت آپ سب کی موجودگی میں کہ کمیٹی کے اندر کیا وہ لوگ نہیں ہونے چاہیے جن کو واقعی دین کا علم ہو؟ میں آپ کی بات کو بالکل انڈوز کروں گا, اور میں جتنا میں اس مسئلے کے اوپر ان معاملات پہ کڑتا ہوں میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور میرا تھیسس یہ ہے کہ عالم جو ہے جو مسجد کے اندر رکھا جائے, مجھے نہیں پتہ ان کی تعلیمی قابلیت کیا ہے, جو یہاں تشریف فرما ہے, یہ حافظ ہیں, قاری ہیں, عالمیہ انہوں نے کیا ہے, پورے عالم ہیں یا نہیں عالم ہیں, لیکن جو کمیٹی ہے وہ اس بات کی لائبل ہوتی ہے کہ وہ پورے مسجد یا مدرسے کے نظام کو سنبھالے, ٹیک اوور کرے, دیکھے, وہاں پہ اچھے سے اچھا مقرر, اچھے سے اچھا خطیب, عالم وہ وہاں پہ. حضرت میرا یہ اپنا خیال ہے, میں آپ کی بات کو بڑھا رہا ہوں, میرا یہ اپنا خیال ہے کہ یہ کمیٹی کا فرض ہے کہ اگر ممبر غلط استعمال ہو رہا ہے تو وہ اس کی زبان کو پکڑے. یہ کمیٹی کا فرض ہے, یہ کمیٹی کا فرض ہے, بالکل آپ بجا کہہ رہے ہیں. اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ کمیٹی بھی بہت اچھے افراد پہ مشتمل ہونا چاہیے اپنے علاقے کے. لیکن ہوتا کیا ہے, کمیٹی کے اندر علاقے کا ایک حاجی صاحب ہوتا ہے, کمیٹی کے اندر علاقے کا ایک ذرا تھوڑا سا
جو اپنے آپ کو بہت کاموں میں آگے لے کے چلنے والا ہوتا ہے، سوشل ورکر کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں یا بڑا کہہ لیں، جو بڑا کہہ لیں، ٹھیک ہے، اور کمیٹی کے اندر ایک جو ہے پنساریہ ہوتا ہے، کمیٹی کے اندر جو ہے وہ ایک جو دکاندار چل رہی ہوتی ہے اس کا جو مالک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، یہ وہ ہوتے ہیں جو کہ عالم کو چنتے ہیں۔ حضرت میں اشرفی صاحب کو بھی لے لوں۔ اشرفی صاحب مجھے ایک بات کا جواب دیجئے اور بڑے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ اگر ہماری کمیٹیاں ہمارے ممبروں کی حفاظت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تو پھر یہ ساری کمیٹیاں ڈی سی او کو کیوں نہیں دے دی جاتی؟ پھر کیوں کرنا ہے ہم نے یہ کام؟ بلال بھائی میں آپ کو بتاؤں، یہ ابھی جو بات حضرت صاحب کہہ رہے تھے، آپ مجھے بتائیں، ماشاءاللہ یہاں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، راغب نعیمی صاحب بیٹھے ہیں، عبد الخبیر آزاد صاحب بیٹھے ہیں، آپ اس شخص کو امام خطیب تسلیم کرتے ہیں؟ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ آپ کے مسجد کے ایک حصے میں ایک چھوٹے بچے کی لاش لٹک رہی ہے اور آپ جمعہ پڑھا رہے ہیں؟ کیسا امام، کیسا خطیب، کیسا مؤذن جس کو اپنی مسجد کی خبر نہیں ہے؟ ماشاءاللہ جامع نعیمیہ کتنا بڑا ادارہ ہے، بادشاہی مسجد کتنی بڑی جگہ ہے، علامہ محمد حسین اکبر صاحب کی جگہ کتنی بڑی ہے، جامعہ اشرفیہ کتنا بڑا ہے، ہمارے محتمم کو، ہمارے مؤذن کو، اور یہ ایک چھوٹی سی مسجد ہے، کوئی 50 ایکڑوں میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اسی امام کو تسلیم کریں گے، اسی خطیب کو پھر مصلی پہ کھڑا کریں گے، اسی مؤذن سے اذانیں سنیں گے۔ اور یہ جو کمیٹی ہوتی ہے، کمیٹی دیکھیے، کمیٹی کا کام اب اتنا ہی رہ گیا ہے کہ وہ صرف چندہ بندہ اکٹھا کر کے مولوی صاحب کو تنخواہ دے دے۔ اب وہ کمیٹیاں نہیں ہیں جو با اختیار ہوتی تھی، کیونکہ اب مولانا صاحب خود با اختیار ہے۔ آپ دیکھیے شرم کی بات ہے، میرا تو ڈوب مرنے کو دل چاہ رہا ہے اس شخص کی بات سن کے۔ اسے ہم خطیب کہے، اسے امام کہے، اسے مؤذن کہے، اس کو شرم آنی چاہیے تھی، یہ اسی دن اس مسجد سے چلا جاتا، لیکن اب یہ مسجدیں دکانیں بن گئی ہوئی ہیں، اس لیے دکان کو کوئی چھوڑ کے نہیں میرے بھائی جاتا۔ یہ اگر یہی میرا بچہ اس نے لٹکایا ہوتا، یہی آپ کا بچہ لٹکایا ہوتا، اس صوبے کے کسی طاقتور کا بچہ لٹکا ہوتا، یہ شخص رہتا وہاں پر؟ اس کا کوئی جرم نہیں ہے کہ اس کی مسجد کے اوپر جا کے یہ بچہ جس طرح لٹکایا گیا ہے، اور یہ بڑا ایسے بتا رہا ہے جیسے یہ سب انوسنٹ آدمی ہے۔ یار خدا کا خوف کرے، شرمندگی بھی نہیں ہے کہ میری وجہ سے کیا ہو گیا ہے؟ کیا مسجدیں اس طرح کھلی رہتی ہے؟ طاہر میں ڈاکٹر صاحب اس کو شامل کروں، آپ کی بات آگئی۔ ڈاکٹر صاحب طاہر بھائی کے ساتھ بات بڑی اعلیٰ ہے، انہوں نے کہا کہ مسجدیں دکانیں بن چکی، یہاں پہ کیا ایک اخلاقی قدر، ایک اخلاقی پہلو جو ہے وہ علماء کا، یہ کمیٹی کا کہیں نظر نہیں آئے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو اس بات کی ضرورت ہے کہ جس طرح نعیمی صاحب نے کہا کہ مساجد میں ایک تو محلے کے چند وڈیروں کی اجارہ داری ہوتی ہے جو عالم دین کو بھی کچھ نہیں اللہ کی کرنے اجارہ دیتے۔ داری ہونی چاہیے، اللہ کی ہونی چاہیے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ جو مولوی صاحبان وہاں رکھے جاتے ہیں جس سے تربیت لینی ہے، اس کی اپنی علمی حیثیت کیا ہے؟ کیا کسی ادارے ریکمینڈ کیا، اسے نہیں کیا؟ یعنی یہ خامی کا انجمن ریکمینڈ کر رہی ہے، جو کمیٹی وہ ریکمینڈ کر رہی ہے، کسی دینی مدرسے کے ذمہ داران نے بھی اس کو ریکمینڈ کیا یا نہیں کیا کہ اس قابل ہے یا نہیں، اس کی اپنی تربیت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ یہ ذمہ داریاں جو ہیں اس کا تعین جو ہے وہ اگر ہم انہی مدارس کے حوالے سے جو واقعاً بہت بڑے مدارس ہیں، تو ہمارا تو معاملہ اس سے بھی آگے چلے جائیں تو دارالفتہ ہمارے دیکھ لیں، ٹک ٹک مولوی فتویٰ دے رہا ہے جس کو پتہ نہیں فتویٰ ہوتا کیا ہے اور قضاوت کیا ہوتی ہے، لکھ بھی نہیں سکتا، وہ لکھ بھی نہیں سکتا، اور ہمیں ایسے ایسے واسطے پڑھ رہے ہیں اور اس میں جو القاب اور ڈگریاں تقسیم کی جا رہی ہیں تو عوام الناس جہلاء کی طرف دی جا رہی ہیں علماء کو۔ لیکن اس کے علاوہ ایک مسلمان ہونے کے ایسے اس مسجد کا خطیب یا امام جتنا بھی گیا گزرا کیوں نہ ہو، اس کی ذمہ داری اولین ذمہ داری ہے، وہ ایک مربی کی حیثیت سے اس مسئلے پہ کھڑا ہے۔ اگر وہ توجہ نہیں کرے گا ان معاملات کی طرف، کیا اسے نہیں چاہیے کہ مسجد کے ایک کونے کو دیکھے؟ بالکل، ہم خطبہ دے رہے ہوتے ہماری ایک ایک بندے پہ نظر ہوتی ہے کہ یہ کون ہے، کیا ہے، کیسا ہے۔ ایک چھوٹا سا حضرت ایک جملہ مجھے فرمائیے، کیونکہ آپ نے ساری رپورٹ کی، مجھے بتائیے کہ جس طرح کا وہ واقعہ نظر آتا ہے، وہاں پہ بچے کا ایک ہاتھ بندھا ہوا ہے، ایک سیڑھی کے ساتھ بندھا ہوا ہے، گلے میں پھندا ہے، ایک بچہ جو 17.5 یا 17 سال کا ہے وہ اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا۔ بلال صاحب پہلی بات تو یہ ہے، جو چھوٹی سی جی جلدی سے بات کرتا ہوں، جو اصل بات ہے نا، جو اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے، وہ اکیلا نہیں ہو سکتا، وہ اکیلا نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات مؤذن کی ہے، مؤذن آپ اسی مسجد میں انہوں نے پہلو چوریاں بھی اسی مسجد میں سامان کے کی ہیں، اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اس مسجد کا۔ اس مسجد میں 5-6 بچوں کا جو
जिस 17.5 साल का बच्चा है ना, ये पहले कर चुका है। जो शुएब जड़ा इसी जगह पे सिगरेट पीता है, इसी मस्जिद में, इसी जगह में शराब पीता है, इसी जगह पे 5-6 बच्चे को पहले भी ज्यादती की है। अच्छा, मुझे वक्फे पे जाना है। मैं हजरत वापस आके ना आप दोनों हजरात से दो सवाल करूंगा। एक सवाल तो ये कि ये अगर इतनी दफ़ा वाक़या हो गया है तो इस पे रद्द अमल क्या हुआ, और दूसरी बात जो ताहिर अशरफी ने कहा कि इस एक बच्चे की मौत के बाद किसी की आंखों में हया आनी चाहिए थी, क्या हया आई, और अगर आई तो वो दुनिया को नज़र किस तरह से आई? हजरत आपसे खास तौर पे बात पूछूंगा। वक्फा लीजिए, वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन, जिस माशरे में ज़िंदगी का तकद्दुस नहीं होगा, मैं अदब से हाथ जोड़ के ये कह रहा हूँ, उस माशरे का मुस्तकबिल कुछ नहीं हो सकता। हज़रत आप फरमा रहे थे कि एक आदमी का एक काम नहीं है, और जो मस्जिद की एंट्रेंस है वो मस्जिद का एंट्रेंस इमाम साहब के दरवाजे के सामने से है। फरमाइए जी सर, उसी गेट पे उस सफाई वाले को बुलाया गया जी। सफाई वाले एसपी साहब ने, डीएसपी साहब ने पूछा, पूरे लाहौर की नफरी गेट पे बाहर मस्जिद में है जी, पूरे लाहौर की नफरी अंदर मस्जिद के एंटर हो चुकी है जी। जुमा फिर हो रखा है, फिर भी हो रहा है, फिर भी हो रहा है, पूरे लाहौर की नफरी मस्जिद के ऊपर जा रही। ठीक ठीक सर जो सफाई वाले ने पूछा ना, जी। एसपी साहब ने, ये लोग जो तू सफाई करना है, ए बच्चा जो लटका हुआ सी जुमे तो पहले तेन पता है कि बाद में, उन्होंने कहा भी मैं इन्होंने जुमे तो पहले बता दिया ऊपर बच्चा लटका हुआ है, जुमे से पहले बता दिया, जुमे से पहले बता दिया सफाई वाले ने कहा। सफाई वाले ने कहा। ठीक होगी बात। एसपी साहब ने कहा भी ये जो गेट है ये अंदरों कुंडी लगती है, खुलती तो नहीं है, उसके नहीं खुलती है। उन्होंने कहा ये ऐसे ऐसी आए, ये कुंडी कैसे खुली है? उन्होंने कहा जी मैं परली साइड पर आता हूँ, मोज़न साहब से चाबियां होती हैं, मोज़न साहब को सब कुछ, मोज़न साहब सरबराही है, उसी को सर पूछ हुआ है, मगर मैं जुमे तो पहले बता दिया। आपकी बात आ गई। हजरत आप बताइए इस बात पे कि जो ताहिर अशरफी ने कहा, इसकी बात का मुख्तसर सा जवाब दीजिए कि क्या कोई शर्म, कोई हया, कोई आंखों के आंसू, कोई तब्दीली इस मस्जिद की कमेटी में और मेंबर में आनी चाहिए थी या नहीं? आनी चाहिए जी। मैंने तो उसी दिन दूसरे दिन ही रिजाइन कर दिया था। मैंने कहा ये मेरे लिए ये तो नाकाबिल। ये तो आपकी बचत हो गई ना। नहीं जी, मैं उसके बाद जिम्मा उठाए ना अपना। उसके बाद मैं मुसलसल शामिल तफ्तीश रहा हूँ। मैं पुलिस की मामनत भी करता रहा। मुफ्ती साहब से बात लीजिए। मुफ्ती साहब, आप मेंबर पे फिर बैठते हैं जी हाँ। आपको लगता है कि आपको मेंबर पे बैठना चाहिए? मैंने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया कि मुझे मेंबर से हटाया जाए। मैं अखलाकी बात कर रहा हूँ, जुर्म की तो बात नहीं कर रहा हूँ। अखलाकी भी हो, देखिए डीएनए टेस्ट हुआ और मेरी रिपोर्ट हुई। आप ये बात दोबारा कहिए कि आपको नहीं लगता कि कोई अखलाकी जुर्म हुआ है? 12 दिन मैं अर्ज करता हूँ, ये तो बहुत बड़ा अलमिया हुआ है इस पे। नहीं, मैं तो आपसे एक सवाल साफ पूछ रहा हूँ, ये सवाल मेरे लिए बड़ा अहम है। क्या आपको लगता है कि अखलाकी कोई आपकी पाबंदी है, आप पे लगती है? जी, जो मेरी पाबंदी जो मेरे जिम्मा है वो तो मैं अदा करूंगा। बस वो जो बच्चा मर गया और आपने जुमा पढ़ाया, इसके बाद आपको इसका कोई शर्म नहीं आई कि मैं इस पे मैं छोड़ दूं क्योंकि मुझसे ये गलती हुई? कोई अखलाकी पहलू? मैंने छोड़ दिया। मैं रात ही आया हूँ, पुलिस की हिरासत से रात ही वापस आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, हजरत ये तरह इस आपको दीजिएगा, जितनी भी रिपोर्टें हैं उन्होंने दी हैं जी। आप वालिद हैं उस लड़के के, बच्चे के, और वो साथ वालदा बैठी हैं। मुझे आप बताइए, आपको लगता है कि आपके साथ इंसाफ हो रहा है? नहीं। क्यों नहीं लगता? बस हमें ये कहते हैं कि ये लड़का अभी आ जाएगा, 6 महीने के बाद आ जाएगा। अगर मेरा 7.5 साल 17 साल का लड़का है, उसको एक फांसी की सजा हो ही नहीं सकती। मेरा अगर बेटा 6.5 साल का दुनिया से रुखसत हुआ, इधर वाला माइक देना मुझे जी। तो, आप बताइए तो वो 17 साल का क्यों नहीं जा सकता? ठीक, अगर मेरा 6.5 साल का हुआ है, इतनी जासी हुई कि मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, मेरे सामने हो तो मैं तो उसको जला के रख दूं। मैं आपको एक बाप की हैसियत से कह रहा हूं, मैं इस जगह पे मेरे पास ताकत होती ना, मैं खुदा की कसम अदब से कह रहा हूं, मेरे पास ताकत होती, मैं सारी कमेटी को खड़ा करके गली में गोली मारता, मैं वहां सजा देता, उसी मस्जिद के अंदर फांसी लगाता, और मैं कोई किसी से बात ना करता। ये मुझे ताकत नहीं है जी। ताहिर साहब जी, एक लम्हा 30 सेकंड, ताहिर भाई आप बात कीजिए। बस बिल्कुल सही बात आपकी, सिर्फ कमेटी क्यों? ये मौलवी और ये मुअज्जिन क्यों नहीं? ये जो खुतबा देता रहा, जो अजाने देते रहे, ये क्यों नहीं? इसलिए कि ये हमारी बरादरी है। किस मुंह से, इसलिए किस मुंह से कह रहे हैं ये? अशहदु ला इलाहा किस मुंह से कह रहे हैं?
یہ حضرت اس لیے کہ آخری جملہ یہ جو ہے طاقتور لوگ ہیں بھائی، یہ اس ملک کے اندر ہمیں ریت ڈالنی ہوگی کہ حضرت جتنا بھی طاہر بھائی، یہ طاقتور اللہ ہو، میاں سے زیادہ طاقتور لوگ ہیں کیسی ان بات ہے؟ کو- اللہ کے گھر کے ملازم جو ہیں، حضرت ایک جملہ فرمائیے. جی جی ان کو سزا دینی چاہیے جی، اور قرار واقع سزا قرار دینی چاہیے. سزا دینی چاہیے، اور یہ تمام شامل تفتیش ہونے چاہیے تاکہ دودھ میں آپ کا کو بتاؤں یہ دودھ، شامل پانی کا تفتیش کیوں نہیں پانی ہونے؟ ہو جائے. اور مسجد اللہ کی عبادت کی جگہ ہے. آج محراب و منبر کے امین نے اصل اپنا کام چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے یہ سب مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ محراب و منبر کا جو امین ہے اس کو چاہیے کہ وہ اصلاح کرے، کیونکہ اس نے قرآن و سنت کی بات لوگوں تک پہنچانی ہے. یہ سرنجوں کا مل جانا، پھر اس لڑکے کا 6 دفعہ اس طرح حضرت کی میرے لیے حرکت جرم پتہ کرنا. کیا ہے کہ شرمندگی کا احساس ہی نہیں ہے. احساس حضرت نہیں. ایک جملہ فرما دیجئے بس. 2 جملے. جی جی. ایک بات تو یہ کہ یہ بات ہم ریپیٹڈلی کہہ رہے ہیں کہ والدین اپنے بچوں کی تربیت کریں LSB ایجوکیشن کے حوالے سے، لائف سکل بیس ایجوکیشن، جس میں انہیں اپنے آپ کو بچاؤ کے طریقے اور خاص طور پہ جو چیزیں جو اس طرح کی چیزوں کی طرف لے کے جاتی ہیں، وہ بچہ اپنی نہیں کر سکتا بچاؤ، لیکن حضرت بچے کو میں سکھاؤں کہ مولوی سے کیسے بچنا ہے؟ نہیں، مولوی کی بات بچے کو میں بتاؤں کہ ممبر پہ کیسے ہمارا بچنا ہے؟ معاشرہ بہت میں بچے کو بگڑ چکا بتاؤں ہے. کہ 13 سال کے بچے سے کیسے بچنا ہے؟ یہ میں ہمیں اپنے سکھانا بچے کو پڑے گا. ذہنی مریض بنا دوں کہ یہ ساری سوسائٹی جو ہے یہ سیکس کے اوپر مبنی کرتی ہے. ہمیں سکھانا پڑے گا اب یہ اپنے کیوں بچوں سکھانا پڑے گا؟ اس لیے کہ ہماری سوسائٹی خراب ہو چکی ہے. سوسائٹی میرا خراب ہو سکون کیوں چکی نہیں ہے ہے کہ میرا بچہ اگر کڈنیپ بھی ہو گیا اور مسجد میں گیا تو مسجد حفاظت کرے گی اس کی. مسجد کو حفاظت کرنی چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں اس طرح کے 100 واقعات ہیں، بے شمار واقع. ہو از ریسپانسبل فار دیم؟ وہ ہم اس کے ایک معاشرے کا ریسپانسبل سوال ہے. نہیں ایک 30 سیکنڈ ہے صرف آخری فرمائیے. دیکھیں، سب سے پہلے یہ ہے کہ ذمہ داری پورے معاشرے کی، والدین کو بھی یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو کہاں بھیج رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ عالم دین کی یا سٹیج کی جو ممبر کا وارث ہے اس کی بنیادی ذمہ داریاں تعلیم و تربیت ہے. اگر اس کی اپنی تربیت نہیں ہے اور اپنی تو تربیت آگے دے گا کیا؟ آگے کیا دے گا؟ اس کی اپنی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہر چیز پہ نظر رکھے، اچھے اور برے کو پہچانے. تو لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس معاملے میں خطیب صاحب بری ذمہ ہے یا انجمن اور انتظامیہ بری ذمہ ہے یا استعفیٰ دے دینے سے مسئلہ حل ہو جائے گا. قطعاً نہیں ہوگا. بی بی آپ فرمائیے، آپ کو احساس کیا ہے کہ انصاف ہوگا؟ نہیں، انصاف نہیں ملنا. نہیں ہوگا. نہیں ہونا. نہیں ہوگا. بندہ بچہ ہی پیچھے مائک دینا، پیچھے مائک دینا دو. جی جی، انصاف ہوگا؟ سر نہیں انصاف ہمیں نہیں لگ رہا کہ انصاف ہوگا. سر دیکھو جی، ہوں انہاں تے مسئلہ بن گیا ساڈے کچی تو لے کے 10ویں تک بچے انہاں کول پڑھے ن. انہاں نے ساڈے بچیاں دی بڑی حفاظت کیتی ہے، یقین کرو. وہ حفاظت مسجد کیوں نہیں کر سکتی؟ مسجد آ کے پتہ نہیں کی بن گیا. خواتین و حضرات، وقت ختم ہوا. میں انتہائی ممنون ہوں آپ کا، لیکن میں ادب سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ممبر جو ہے نا، اس کی حفاظت کرنا جو ہے نا وہ شرم کے ساتھ اور حیا کے ساتھ. اگر حیا نہیں ہے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایمان نہیں رکھ سکتا، پھر وہ جو چاہے کرے. خواتین و حضرات، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہماری مسجدوں کو اور مدرسوں کو ظالموں سے محفوظ رکھے اور اس ممبر کی حفاظت اللہ تعالی اللہ کے رسول کے قدموں کے صدقے میں فرما دے. اللہ تعالی ہمیں وہ راستہ دکھائے جو خدا اور اللہ کا رسول چاہتا ہے کہ ہمارے ممبروں کے راستے ہوں. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ثانیہ دے اور ثانیہ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.